बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन व सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या वाकई ही रमज़ान में मरने वाला शख्स सीधा जन्नत में चला जाता है? ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है। क्या इस बात की कोई हकीकत है और क्या इस बारे में कोई हदीस या कुरान की आयत मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे रमज़ान में वफ़ात पाने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या इनका हिसाब किताब लिया जाएगा और क्या ये बात दुरुस्त है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाएगा। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हासिल करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद अहम और ईमान अफरोज़ वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जान को मौत का जायका चखना है और क़यामत के दिन अपने अमाल का बदला लेना है। नाज़रीन, इस आयत करीमा से पता चलता है कि मरने के बाद हर इंसान से हिसाब किताब लिया जाएगा, फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान। हर एक को इसके अमाल के मुताबिक इसके हिसाब से जन्नत या जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी हैं जो बग़ैर हिसाब किताब सीधा जन्नत में जाएंगे? और क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और रमज़ान में मरने वाले लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान में मरने वाले के साथ कब्र के अंदर क्या सलूक किया जाता है और इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है कि रमज़ान में मरने वाले से हिसाब किताब नहीं लिया जाता, वो बग़ैर हिसाब किताब सीधा जन्नत में चला जाएगा। और अगर कोई काफिर रमज़ान में मर जाए तो इसके साथ क्या सलूक किया जाता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में वफ़ात पाने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? नाजरीन, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, रमज़ान अल्लाह ताला का वो पाक और बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक ताला की रहमतें बेशुमार बरसती हैं और अल्लाह तबारक ताला हर लिहाज से अपने बंदे को बख्शना चाहता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की हर घड़ी में बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत करता है। नाजरीन, मौत एक ऐसी तलख़ हकीकत है जिसे हर इंसान को गुज़रना है और सभी को एक ना एक दिन मौत आकर रहेगी और हर इंसान को मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में जाना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो जब भी कभी कब्र को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। किसी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नम के बारे में बात करते हैं तब तो आप इतना नहीं रोते और कब्रों को देखकर आप रो पड़ते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने इरशाद फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वहाँ से निजात मिल गई तो बाद के सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी और अगर वहाँ से निजात ना मिली तो बाद की सारी मंजिलें दुश्वार हो जाएंगी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आखिरत के जितने भी नज़ारे देखे हैं, इन तमाम नज़ारों में से कब्र का मंजर सबसे हौलनाक है। नाज़रीन, इस हदीस पाक से पता चला कब्र इंसान की आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इस मंजिल को आसानी के साथ पार कर लेगा तो बाकी की मंजिलें आसान हो जाएंगी और अगर कोई कब्र की मंजिल को पार ना कर सकेगा तो बाकी का मामला इससे भी कहीं ज़्यादा दुश्वार होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। रमज़ान मुबारक का महीना वो मुक़द्दस महीना है जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसको यौम अरफा के दिन मौत आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा।
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان مبارک میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مقدس اور پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لحاظ سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے اور مجھ کو راضی کر لے۔ یہی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانوں کے دشمنوں کو یعنی شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ماہ تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکے۔ ناظرین، اس روایت سے پتہ چلا کہ رمضان میں مرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمانوں کو بغیر حساب و کتاب بخش دیتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس کو بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب و کتاب کو بخش دینا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ان کی بھی بخشش فرما دے گا، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان تمام لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 4 ایسی غلطیوں کے بارے میں۔ جو شخص بھی ان 4 غلطیوں میں سے ایک غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر شخص کی اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پر 4 ایسے لوگ جن کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ 4 آتے ہیں تو ان کو آج ہی سدھار لیجئے اور آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے۔ اور آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو رمضان سے پہلے اتنا شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور اگر ان لوگوں کے اندر یہ عادتیں ہیں تو ان کو سدھار لیں۔ تو دوستوں، وہ 4 لوگ یہ ہیں، دھیان سے سنیں اور غور فرمائیں۔ نمبر 1، جو شخص اپنے ہی یا کسی بھی رشتہ داروں کے بیچ میں برائیاں پیدا کرتا ہے یعنی کہ فساد برپا کرتا ہے، اور جو شخص رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ غلطی کبھی نہ کریں، کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائیں۔ آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں مل جائے گا۔ اگر 2 لوگ آپس میں لڑ جائیں گے یا 2 رشتہ دار الگ ہو جائیں گے، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، ہاں مگر گناہوں میں اضافہ ضرور ہوگا۔ ایسی غلطی کبھی نہ کریں، اپنے آپسی رشتے میں پھوٹ نہ پڑوائیں۔ نمبر 2، جس شخص کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، یعنی کسی شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت ہو اور دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو یا دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہو تو اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے، تھوڑا مشکل تو ہے آج کے زمانے میں جو میں بولنے والی ہوں ویسا کرنا، لیکن پھر بھی آپ کوشش کیجیے گا، اپنی آخرت کے لیے ضرور کوشش کریں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں آپ ان کو اپنی سائڈ سے معاف کر دیجیے، کسی کا دل آزاری نہ کریں۔ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو معاف کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اپنی سائڈ بالکل صاف رکھیں۔
کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بہتر فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ ذرا گہرائی سے سوچئے اس بات پر۔ نمبر 3، جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا یا ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر لے اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، کیونکہ جس شخص سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو وقت دیں، اور کبھی اگر ان کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگ لیں۔ ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ تو ایک کہنے کی بات ہوتی ہے کہ فلاں شخص ہم سے بہت پیار کرتا ہے، یا ہمیں سمجھتا ہے، یا ہمارے ناز نخرے اٹھاتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا جو کچھ ہے وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کی باتوں کو دل سے سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ نمبر 4، جو شخص شراب پیتا ہے یا پھر نشہ کرتا ہے، اس نے یہ سب کرنا بند نہیں کیا یا اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ نہیں کی تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ نشے کی لت بہت ہی زیادہ بری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں اور نشے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو بگڑنا نہیں ہے، آپ کو اس کی کیٹیگری میں آنا ہے جس کیٹیگری میں لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جن سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہے۔ ایسے کوئی بھی کام نہ کریں جس سے اللہ آپ سے ناراض ہو۔ ان 4 عادتوں میں سے اگر ایک بھی عادتیں آپ کے اندر ہیں تو خود کو آج ہی صحیح کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو اس کی رحمت اور برکت سے مالا مال کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے اندر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ کے اندر پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ اس ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہے اللہ، رمضان میں میرے لیے برکت عطا فرما اور مجھے اس کے روزے، قیام اور قرآن کی تلاوت پر مدد عطا فرما اور مجھے قبول شدہ لوگوں میں شامل فرما۔ مجھے رمضان میں استغفار کرنے والوں میں شامل فرما، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور مجھے اپنے قریب کر لے اپنی رحمت سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے نیک اعمال قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، اور ہم پر رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب بخششیں فرما اور ہمارا نام بھی جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اللہ کی عبادت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے نجات حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ ہے اللہ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے قرب میں شامل فرما اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام سب تک پہنچ سکے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، کیا واقعی ہی رمضان میں مرنے والا شخص سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا اس بات کی کوئی حقیقت ہے اور کیا اس بارے میں کوئی حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے؟
آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے رمضان میں وفات پانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور کیا یہ بات درست ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر آپ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل اور درست معلومات حاصل کریں۔ اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید اہم اور ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اس کے حساب سے جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب سیدھا جنت میں جائیں گے؟ اور کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور رمضان میں مرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں مرنے والے کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے کہ رمضان میں مرنے والے سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا، وہ بغیر حساب کتاب سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی کافر رمضان میں مر جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں وفات پانے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ناظرین، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ پاک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار برستی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر لحاظ سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ناظرین، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے ہر انسان کو گزرنا ہے، اور سبھی کو ایک نہ ایک دن موت آ کر رہے گی، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی کبھی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں تب تو آپ اتنا نہیں روتے، اور قبروں کو دیکھ کر آپ رو پڑتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہاں سے نجات نہ ملی تو بعد کی ساری منزلیں دشوار ہو جائیں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی نظارے دیکھے ہیں، ان تمام نظاروں میں سے قبر کا منظر سب سے ہولناک ہے۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے پتہ چلا قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کو آسانی کے ساتھ پار کر لے گا تو باقی کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر کوئی قبر کی منزل کو پار نہ کر سکے گا تو باقی کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان مبارک میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مقدس اور پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لحاظ سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے اور مجھ کو راضی کر لے۔ یہی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانوں کے دشمنوں کو یعنی شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ماہ تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکے۔ ناظرین، اس روایت سے پتہ چلا کہ رمضان میں مرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمانوں کو بغیر حساب و کتاب بخش دیتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس کو بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب و کتاب کو بخش دینا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ان کی بھی بخشش فرما دے گا، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان تمام لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 4 ایسی غلطیوں کے بارے میں۔ جو شخص بھی ان 4 غلطیوں میں سے ایک غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر شخص کی اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پر 4 ایسے لوگ جن کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ 4 آتے ہیں تو ان کو آج ہی سدھار لیجئے اور آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے۔ اور آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو رمضان سے پہلے اتنا شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور اگر ان لوگوں کے اندر یہ عادتیں ہیں تو ان کو سدھار لیں۔ تو دوستوں، وہ 4 لوگ یہ ہیں، دھیان سے سنیں اور غور فرمائیں۔ نمبر 1، جو شخص اپنے ہی یا کسی بھی رشتہ داروں کے بیچ میں برائیاں پیدا کرتا ہے یعنی کہ فساد برپا کرتا ہے، اور جو شخص رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ غلطی کبھی نہ کریں، کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائیں۔ آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں مل جائے گا۔ اگر 2 لوگ آپس میں لڑ جائیں گے یا 2 رشتہ دار الگ ہو جائیں گے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، ہاں مگر گناہوں میں اضافہ ضرور ہوگا۔ ایسی غلطی کبھی نہ کریں، کوئی آپسی رشتے میں پھوٹ نہ پڑوائیں۔ نمبر 2، جس شخص کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، یعنی کسی شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت ہو اور دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو یا دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہو تو اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے، تھوڑا مشکل تو ہے آج کے زمانے میں جو میں بولنے والی ہوں ویسا کرنا، لیکن پھر بھی آپ کوشش کیجیے گا، اپنی آخرت کے لیے ضرور کوشش کریں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں آپ ان کو اپنی سائڈ سے معاف کر دیجیے، کسی کا دل آزاری نہ کریں۔ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو معاف کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اپنی سائڈ بالکل صاف رکھیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بہتر فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ ذرا گہرائی سے سوچئے اس بات پر۔ نمبر 3، جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا یا ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر لے اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، کیونکہ جس شخص سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔
آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو وقت دیں، اور کبھی اگر ان کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگ لیں۔ ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ تو ایک کہنے کی بات ہوتی ہے کہ فلاں شخص ہم سے بہت پیار کرتا ہے، یا ہمیں سمجھتا ہے، یا ہمارے ناز نخرے اٹھاتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا جو کچھ ہے وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کی باتوں کو دل سے سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ نمبر 4، جو شخص شراب پیتا ہے یا پھر نشہ کرتا ہے، اس نے یہ سب کرنا بند نہیں کیا یا اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ نہیں کی تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ نشے کی لت بہت ہی زیادہ بری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں اور نشے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو بگڑنا نہیں ہے، آپ کو اس کی کیٹیگری میں آنا ہے جس کیٹیگری میں لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جن سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہے۔ ایسے کوئی بھی کام نہ کریں جس سے اللہ آپ سے ناراض ہو۔ ان 4 عادتوں میں سے اگر ایک بھی عادتیں آپ کے اندر ہیں تو خود کو آج ہی صحیح کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو اس کی رحمت اور برکت سے مالا مال کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے اندر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ کے اندر پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ اس ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہے اللہ، رمضان میں میرے لیے برکت عطا فرما اور مجھے اس کے روزے، قیام اور قرآن کی تلاوت پر مدد عطا فرما، اور مجھے قبول شدہ لوگوں میں شامل فرما۔ مجھے رمضان میں استغفار کرنے والوں میں شامل فرما، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اور مجھے اپنے قریب کر لے اپنی رحمت سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے نیک اعمال قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، اور ہم پر رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب بخششیں فرما، اور ہمارا نام بھی جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اللہ کی عبادت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے نجات حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ ہے اللہ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے قرب میں شامل فرما، اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام سب تک پہنچ سکے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔